6-7 जहाज जो है वो कैसे गिर गए, उसका जिक्र नहीं किया। अजीत डोवाल ने जो नई तौजीहात या बोंगियाँ मारी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से लेके पिछले दिनों इंडोनेशिया में जो इनके डिफेंस अताशी शिव कुमार, वो सब बता चुके हैं। भारत और पाकिस्तान की जंग के ख़त्म होने के 2 माह बाद भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने कल इस जंग के बारे में नई बोंगियां मारी हैं। वैसे तो भारत की तरफ से ये जो बोंगियां मारने का सिलसिला है वो उस वक्त से ही जारी है जब पहलगाम पर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ था, लेकिन ख़ास तौर पर जब 6 और 7 मई की शब भारत ने एक जारहाना और बग़ैर किसी इश्तिहाल के पाकिस्तान पर हमला किया, तो वो जंग तो 88 घंटों में ख़त्म हो गई थी। लेकिन उस जंग के नतीजे में जो भारत को शर्मिंदगी और हज़ीमत का सामना करना पड़ा, जो नुकसानात उठाने पड़े मुल्क के अंदर और दुनिया भर में, जो उनकी इज़्ज़त तार तार हुई, तो बजाय उससे कोई सबक सीखने के मुख्तलिफ जो भारतीय एहलकार हैं वो मुख्तलिफ तरह की तौजीहात पेश करते रहे हैं। उनको पता है कि उनको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई है, लेकिन बजाय इससे कोई सबक सीखने के वो मुख्तलिफ तौजीहात पेश करके सिर्फ भारत के अवाम को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल अजीत डोवाल ने जो नई तौजीहात या बोंगियां मारी हैं, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं कि डिगी खोती तू ते गुस्सा कुम्हार थे, कि आप खोती से गिर गए हैं लेकिन आप गुस्सा जो है वो कुम्हार पर उतार रहे हैं। तो कल उन्होंने जो भारत को एक हज़ीमत उठानी पड़ी 2 माह पहले, उसकी तौजीह पेश करते हुए कहा कि देखें जी, ये जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो बहुत गैर ज़िम्मेदार है। उनके ख़्याल में जो रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ और दूसरा जो भारत का गोदी मीडिया जो कराची पर कब्ज़ा और कराची के बंदरगाह पर को तबाह करने और ख़ुद लाहौर के अंदर भी एक जोग्राफियाई इनकलाब के बाद वहाँ के समंदर में जो नुकसान पहुँचाया उसके ज़िक्र कर रहे थे, जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर हमले का ज़िक्र कर रहे थे, जिस तरीके से आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बगावत और उनकी गिरफ़्तारी की ख़बर दे रहे थे, वो दर हकीकत एक मिसाल है। मेरे ख़्याल में वो कहना चाहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, अल जज़ीरा, गार्जियन, इंडिपेंडेंट, ये तमाम जो हैं उनको भारत की इस शानदार मिसाल से सीखना चाहिए। लेकिन मुझे यकीन है कि भारत के अंदर जो लोग हैं वो इतने भी बुद्धू नहीं हैं कि अजीत डोवाल की जो बातें हैं उसमें आ जाएं। फिर उनकी जो एक और जो दलील थी वो ये थी, देखें जी, हमने पाकिस्तान के जो भी टारगेट सिलेक्ट किए थे उन पर हमने हमला किया। जो 6 और 7 की जो शब उन्होंने हमले किए वो बग़ैर किसी इश्तिहाल के किए, और उसमें आज़ाद कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के जो बाकी इलाके हैं जहाँ पर उन्होंने हमले किए, वो हमले उसके नतीजे में जो नुकसान पहुँचा वो हमारी शहरी आबादी को, ख़वातीन को, बच्चों को, जो मज़हबी इबादत की जगह हैं, मसाजिद वग़ैरह, उनको उन्होंने नुकसान पहुँचाया। तो इसमें सीना फुला के ये बात करने की क्या ज़रूरत है कि जी हमने कोई बहुत बड़ा कोई तीर मारा है। लेकिन
دوال صاحب جو ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پہلی ہی رات جب انہوں نے بغیر کسی اشتعال کے پاکستان پر حملہ کیا تو ان کے 6-7 جہاز جو ہے وہ کیسے گر گئے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بارے میں خود ان کے جو مختلف فوجی ترجمان ہیں، جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان سے لے کے پچھلے دنوں انڈونیشیا میں جو ان کے ڈیفنس اتاشی شیو کمار، وہ سب بتا چکے ہیں، مان چکے ہیں کہ جی ان کے جہاز گر گئے۔ دنیا بھر نے، بین الاقوامی میڈیا نے اس کی جو سگنیچرز ہیں، جو ٹیل سائنس ہیں، وہ ساری دکھائیں کہ کس طرح سے ان کے رفال طیارے، جن پر مودی صاحب جو ہے وہ سینہ ٹھوک کے کہتے تھے کہ وہ آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، تو وہ کیسے جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے۔ تو یہ بات بتانے کے بجائے وہ کہتے ہیں جی وہ ہمیں دکھائیں کہ وہ ثبوت کدھر ہیں، اور وہ جی کوئی تصویر دکھائیں۔ دیکھیں ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ بھارت کا جو نقصان ہوا، جو ان کی دفاعی تنصیبات پر حملے ہوئے، خاص طور پر 10 مئی کی صبح کو، تو آپ کچھ گھنٹوں کے بعد ان ثبوت کو مٹا سکتے ہیں، ان پہ پردہ ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے۔ تو اگر دوال صاحب جو ہے وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو ثبوت دکھائیں، تو پاکستان کیا دکھائے؟ خود آپ کے میڈیا کے اندر تصاویر اور ویڈیوز آئیں جن کو آپ نے رکوایا، اور اس کے علاوہ خود بھارت کی سوشل میڈیا پہ بہت ساری تصاویر اور ویڈیوز، جو نقصانات ہوئے، جو پاکستانی ڈرون گھوم رہے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان کے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ آپ کو مزید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے اور اس کے نتیجے میں اور آپ کوئی الٹی سیدھی حرکت کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے ثبوت دیکھنے کا، تو آپ کے جو ہم منصب ہیں پاکستان میں، جنرل عاصم ملک، جو کہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں، ان کے ساتھ ایک میٹنگ رکھ لیں، وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا۔ میری معلومات کے مطابق تو آپ کے جو صرف فوجی مرے ہیں ان کی تعداد 300 کے قریب ہے۔ اب یہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن آپ اس کا اقرار نہیں کریں گے۔ بہت سارے آپ کے جو فوجی ہیں، ان کی ابھی تک آپ نے جو آخری جو تدفین ہوتی ہے یا جو آخری رسومات ہیں وہ بھی ادا نہیں کی۔ تو یہ کسی بہت قابل عزت جو فوج ہے اس کا کام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ اس طرح کی جو اوچھی حرکتیں ہیں اس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہوگا کہ بھارت جو ہے وہ اس خطے کے اندر عدم استحکام کی قوت بننے کے بجائے استحکام کی قوت بنے، اور اپنے جو 1.40 ارب جو لوگ ہیں ان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچے۔ اور وہ بہتر مستقبل اسی طرح سے ہوگا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اور ایک گلوبل ساؤتھ کے لیڈر بننے کی ایک صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے۔ جو موجودہ حرکتیں ہیں اس کے نتیجے میں بھارت کو سوائے تنہائی کے اور ہزیمت کے اور کچھ نہیں مل رہا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی بین الاقوامی اور علاقائی اتحاد ہیں ان کے اندر بھارت کا کیا حال ہے۔ سارک کو آپ نے دفن کر دیا، آپ نے بمسٹیک بنایا، بنگلہ دیش جو ہے آپ سے روٹھا ہوا ہے، سری لنکا آپ سے روٹھا ہوا ہے۔ آپ جو ہے وہ برکس میں گئے، وہاں پر وہ آپ کو مغربی طاقتوں کے جاسوس کے طور پر، ٹروجن ہارس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہاں پر ہر کوئی آپ پر شک کرتا ہے۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ میں آپ گئے، وہاں پر آپ کی کسی نے حمایت نہیں کی اور آپ تقریباً بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ تو بھارت کو آئینے کے اندر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی جو حرکتیں ہیں اس کے نتیجے میں نہ دنیا بھر میں آپ کا کوئی صحیح طرح سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے، اور جو بین الاقوامی میڈیا پہ جو دوال صاحب نے جو کل طنز کیا ہے اس کے نتیجے میں آپ آزاد میڈیا کو شکست نہیں دے سکتے۔ آپ کو آئینے میں اپنی شکل پسند نہیں ہے، آپ آئینہ توڑ سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ کی شکل جو ہے
وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اب ذرا تھوڑا سا ذکر کر لیں ملکی حالات کا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ خان صاحب جو کبھی مذاکرات اور کبھی مزاحمت کا ذکر کرتے ہیں، کبھی انقلاب کا ذکر کرتے ہیں، اب وہ دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ جی بس میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور ابھی میں نے خود جیل سے تحریک چلانی ہے اور 5 اگست اس کا نقطۂ عروج ہوگا۔ تو ابھی تک جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی بڑی تحریک کے آثار نظر نہیں آتے۔ جو گنڈاپور سرکار ہے اس پر خود اپنی جماعت کا ایک طرح سے عدم اعتماد ہے۔ تو بہت کچھ آپ نے کر لیا تو 2-4 جلسے آپ خیبر پختونخوا میں کر لیں گے، کوئی چھوٹی موٹی کوئی مظاہرہ ملک کے کسی اور شہر میں کر لیں گے، تو کسی قسم کی کوئی انقلاب کے کوئی مناظر نظر نہیں آتے۔ جو مسلسل کوششیں تھیں پی ٹی آئی کی، چاہے وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام کرنے کی کوشش تھی، وہ ناکام نہیں ہوا، آپ کی چھٹی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ مئی 2022 میں آپ نے کوشش کی اسلام آباد میں انقلاب برپا کرنے کی۔ 9 مئی کا آپ کے علم میں ہوگا جو آپ کرنا چاہتے تھے، اس میں آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد پچھلے سال نومبر میں اسلام آباد پر جو فائنل کال اور جو انقلاب کرنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ ٹرمپ صاحب آ کر آپ کو چھڑائیں گے، اس کا نتیجہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ آپ نے جنرل عاصم منیر کے خلاف جو بھی مہم چلائی، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ٹرمپ نے بجائے عمران کی حمایت کرنے کے اور ان کے لیے کوئی بات کرنے کے، انہوں نے جنرل عاصم منیر کو لنچ پہ بلایا، ان کی عزت افزائی کی، ان کے شان میں انہوں نے قصیدے پڑھے۔ تو ابھی تک جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کی کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ آپ کی تحریک جو ہے وہ کوئی کامیاب ہونے جا رہی ہے۔ وہ سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ جس سورج کے ابھرتے ہوئے کوئی گرمی نہ ہو تو غروب ہوتے ہوئے اس کے اندر کوئی گرمی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہی حال جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، کیونکہ وہ ایک شخصیت پرستی کا ایک گروہ ہے، ایک کلٹ ہے۔ وہ اگر سیاسی جماعت کے طور پر کام کرنا شروع کرے گی تو اس کا کوئی مستقبل ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ اس میں ان کو وہ کسی سیاسی جماعت کے طور پر ایکٹ نہیں کر رہے، اور جو ان کے بیٹے جو آنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں وہ اگر ان کے پاس اگر پاکستانی شہریت اور نائکاپ کارڈ نہ بھی ہو تو وہ اگر ویزا لیں گے اپنے ابا سے ملنے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اجازت ملنی چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ بچے جو ہے وہ کوئی چے گویرا بن کے یہاں پر کوئی انقلاب کریں گے۔ اس لیے ملک کے اندر چاہے جھوٹی خبروں کے نتیجے میں آپ کوئی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کریں، یا اس طرح کے جو ابھی جو خان صاحب نے جس تحریک کا اعلان کیا ہے اس کی کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ صفر۔